This program is presented by Hamdard, Ruh Afza, Milkshake, Nariyal Pani. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, अहकाम रमज़ान में आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, आपकी और मेरी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती तौहीद कासमी साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं अपने मेहमान का। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद दारैन। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारे दरमियान है, पहला अशरा चल रहा है। नाज़रीन, इसी मुतालिक हम मुफ्ती साहब से अपने कुछ सवालात रखेंगे, आपकी कॉलों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल मैं आपसे यही रखूँगी कि उम्मत मुस्लिमा पर रमज़ान के रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, इसको थोड़ा सा तफसील में बता दें। देखिए, कुरान करीम के अंदर सबसे पहले जो रोज़ों के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम बयान किए, उनमें रोज़ों की जो गर्ज़ व गायत बयान की है ख़ुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान की है, कहीं और जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं, या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों की गर्ज़ व गायत, रोज़ों की वजह बयान की कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए। पहली बात तो अल्लाह ने तसल्ली के तौर पर फ़रमाया कि देखो ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और ये सिर्फ़ तुम्हारे साथ ख़ास नहीं है, बल्कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें गुज़री हैं उन तमाम उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए जो तुमसे पहले थे, यानी पहली उम्मतें जो थीं उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। फिर आगे इसकी वजह बयान की, क्यों फ़र्ज़ किए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर गामज़न हो जाए। अब आप कहेंगे कि रोज़ों से अल्लाह के खौफ का ताल्लुक़ क्या है, तक़वे का ताल्लुक़ क्या है। खौफ के जो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, आदमी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, शहवात से दूर रहता है। फिर इसमें तक़वा की ख़ास वजह क्या है, तो हम खुद देखते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें दिखलावा नहीं है जी। क्योंकि अगर आदमी चाहे तो लोगों के सामने जो है रोज़ेदार बना रहे और तन्हाई में वो खा पी ले, रोज़ेदार भी नहीं होगा। लेकिन तन्हाई में भी रोज़ेदार है, मजलिस में भी रोज़ेदार है, वो रोज़ा रख रहा है तो खालिस अल्लाह ही के लिए रख रहा है। अगर वो तन्हाई में, मिसाल के तौर पर गर्मी का बहुत से इलाक़ों में बहुत ज़्यादा शिद्दत का मौसम है, कहीं लंबा दिन है, कहीं जो है बहुत ज़्यादा तवील वक्त है रोज़े का, उसके बावजूद आदमी घर के अंदर तन्हा है, कोई मौजूद नहीं है, फ्रिज के अंदर ठंडा पानी भी मौजूद है, खाने की अशिया भी मौजूद हैं और तमाम नेमतें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको हाथ नहीं लगाता। और ये छोड़िए, इफ्तार का मंज़र आप देखिए, पूरे आलम के अंदर मुसलमान इफ्तार का वक्त होने से आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले अपनी इफ्तारी लेकर दस्तरखान पर लगाकर बैठ जाते हैं। भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, पानी भी मौजूद होता है, खजूर भी मौजूद होती है, दीगर अशिया भी मौजूद होती हैं, लेकिन वो किसी चीज़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। अभी अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं, रोके हुए हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने मना किया है। तो यहाँ अल्लाह के अहकाम को पूरा करने के लिए, अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे अपने आप को बनाते हुए आदमी रोज़े में खाने पीने से रुकता है। तो यही तक़वा है, यही अल्लाह तबारक व तआला तमाम ज़िंदगी में चाहते हैं कि आदमी घर में हो, बाहर हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, मार्केट में हो या जंगल में हो, कहीं भी हो, बस ये सोचता रहे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह का हुक्म क्या है। बस ये चीज़ों को कर ले, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी तक़वे वाली हो जाएगी और अल्लाह के मकबूल बंदों में उसका शुमार होगा। जी मुफ्ती साहब, और मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पर। एक कॉलर है हमारे साथ, हसीना साहिबा। जी हसीना साहिबा, सवाल बयान कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सवाल बयान कीजिए। रमज़ान मुबारक आपको। आपको भी मुबारक। मेरे एक सवाल है, मुझे शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है,
जी बहुत दुख होता है, रोजा रखने नहीं होता, उसमें क्या भी तो अल्लाह अजाब दे नहीं ना। जी। हेलो, मुझे बीपी है, शुगर है, थायराइड है। अच्छा, रोज़े नहीं रख पाती हैं आप? हाँ, रोजे रख नहीं पाती हूँ। जी ठीक है, मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाएंगे, गौर से सुनिए। जी मुफ्ती साहब। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम ही के अंदर साफ़ तौर पर फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि अगर तुम में से कोई बीमार हो या मुसाफिर हो तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे और बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, बाद में वो रोज़े को रख ले, दूसरे दिनों में उन रोज़ों को शुमार कर ले। तो जैसे कि आपने कहा कि आप बीमार हैं, शुगर भी आपको है, बीपी भी आपको है, थायराइड भी है, जिसकी वजह से आपको रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो आप रोज़ा छोड़ सकती हैं, यानी रोज़ा क़ज़ा कर सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर बाद में ठीक होने की उम्मीद है तो बाद में क़ज़ा करेंगी। और शुगर का जैसा कि अक्सर मामला यही होता है कि ज़िंदगी भर के लिए आदमी मजबूर हो जाता है और इसका कोई मुस्तकिल इलाज हमेशा के लिए ख़ात्मे का नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर फ़िदिया है कि आप फ़िदिया देती रहें। हर रोज़े के बदले 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत के बक़दर कोई चीज़ आप जो है सदका करती रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुआफ़ फरमा देंगे। जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, सहरी के मुतालिक मेरा एक सवाल है आपसे कि सहरी खाने की फजीलत और बरकत क्या है और सहरी खाने का सही वक्त क्या है? सहरी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को दावत दिया करते थे खाने की या बुलाया करते थे, फरमाया करते थे कि आओ बरकत वाला खाना खा लो। सहरी को बरकत वाला खाना करार दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वैसे भी अलग से अहादीस में कई जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बरकत की चीज़ करार दिया है सहरी को। रहा वही है कि किस वक्त खाना चाहिए सहरी को, अफजल वक्त कौन सा है? जी। तो अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, यानी सुबह सादिक से पहले। इतना ज़्यादा लेट भी ना हो कि वक्त मुश्तबा हो जाए, सुबह सादिक हो जाए। सुबह सादिक से चंद मिनट पहले आदमी ख़त्म कर दे और ऐसे वक्त में अगर खाए आखिरी वक्त में, तो ये ज़्यादा अफजल और बेहतर है। जी मुफ्ती साहब, और इस बारे में और गुफ्तगू करेंगे सहरी के मुतालिक। हमारे साथ अयूब खान साहब लाइन पर हैं। जी अयूब साहब। मुझे तो मुफ्ती साहब से सवाल फ़ोन पे दिया, मुझे मैं बाहर हूँ, फ़ोन पे मालूम करना। जी जी बताएं, सवाल बयान कीजिए। ये हमारे भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि बीवी बच्चों के साथ तरावी, वो जो ताजुद की नमाज तरावी पीछे पढ़ सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं उन्होंने इसके बारे में? बीवी बच्चों के साथ तरावी पढ़ सकते हैं, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ, और ताजुद की नमाज भी तहज्जुद की जमात नमाज के साथ। जमात के साथ बीवी बच्चों के साथ। जी जी रहनुमाई फरमाएंगे। जी मुफ्ती साहब। देखिए, तरावी तो पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ा सकते हैं, ये कह लीजिए कि ख़ुद इमाम बन जाएं और बीवी बच्चे पीछे हो जाएं, तो इस तरह गुंजाइश है कि पढ़ी जा सकती है नमाज। लेकिन तहज्जुद नहीं, तहज्जुद नफिल नमाज है और ये वो नमाज है कि जिसमें जो है जमात नहीं है। तरावी की जमात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तहज्जुद की जमात साबित नहीं है, इसलिए तहज्जुद की नमाज अकेले अकेले पढ़ें। जी आबिदा बेगम साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी आबिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। जी सवाल बयान कीजिए। जी मेरा सवाल है क्या है, जब रमज़ान में है ना छोटे छोटे सूरे और जो तज़वियात है ना वो तर्क करके रमज़ान में सिर्फ कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं क्या? यही सवाल पूछना था, शुक्रिया आप। जी ठीक है। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बल्कि अफजल काम है, यानी बहुत बेहतर काम है कि छोटे मोटे वज़ाइफ को या अमलियात को तर्क करके आप कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। छोटी छोटी सूरतों का जो मामूल है उनको ना करके आप एक तरतीब से कुरान करीम जो है पढ़ें और उसकी तिलावत करें, तो ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम है और रमज़ान में ऐसा करना भी चाहिए और इसका बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक को कुरान करीम से ख़ास निस्बत है, ख़ास ताल्लुक़ है और सवाब भी इस महीने में चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बिल्कुल बहुत बेहतर बात है कि आप ऐसा अमल कर लें। जी यास्मीन बेगम हमारे साथ लाइन पर हैं। जी यास्मीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सवाल बयान कीजिए। जो समाते कुरान है उसको सुनते वक्त जो कुरान को देखा जाता है वो बेहतर है या आंख मूंद के सुनना बेहतर है? दोबारा बताइए। दोबारा रिपीट कीजिए सवाल। जो समाते कुरान कर रहे हैं उसमें गए तो कुरान को देखते हुए थोड़े लोग ऐसा उंगली से फेरते हुए जाते वो बेहतर है
یا آنکھ موچ کے خاموشی سے سننا بہتر ہے؟ کہاں گئے تو کہاں؟ سماعت قرآن پڑھاتے تو سماعت کیا ہوتا ہے یہ؟ سماعت قرآن جو قرآن خوانی کر رہے ہیں تو وہ گھروں اچھا میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے قرآن خوانی وغیرہ میں یہ اس طرح کے موقع پر اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ ایک دوسرے کا ٹکرائے یا ایک دوسرے کو وہ ہو. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ توجہ اور دھیان سے سن لیں. دونوں باتیں انشاءاللہ باعث ثواب ہیں. جی صابر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی صابر صاحب. گھر میں پریشانی ہوتی ہے. جی کس طرح کی پریشانی ہے؟ یہی تھی گھر میں پریشانی ہوتی. کس طرح کی پریشانی ہوتی ہے؟ کب کوئی پاپا بیمار رہتے ہیں، پھر ممی بیمار رہتی ہیں. بیماریوں کا برکت نزول نہیں رہتا ہوتی ہے. اور گھر میں برکت نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے. سنیے جی مفتی صاحب. دیکھیں صدقہ دیا کریں، صدقے کا معمول بنائیں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالا کریں. انشاءاللہ تعالی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور برکت بھی ہوگی. الصدقۃ ترد البلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو صدقہ دیا کریں اور استغفار پڑھیں زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی رکھتے ہوئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جو بھی استغفار یاد ہو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ برکت دیں گے انشاءاللہ. جی محمد سبحان انصاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی سبحان صاحب سوال بیان کیجیے. السلام علیکم. میں ایک بات کرنا چاہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. میں یہ بول رہے ہیں جی جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہو یہ نماز پڑھنے کا بتا رہے ہو، لیکن تراویح پڑھنا ہے، تراویح بال بچے کے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں؟ کس کے ساتھ میں؟ صابر صاحب کس کے ساتھ میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے سمجھ میں آیا مفتی صاحب؟ نہیں آیا، آپ دوبارہ بتائیے صابر اپنا صاحب سوال. دوبارہ سوال کیجیے. آپ کا سوال ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے. بال بچے کے ساتھ جو بال بچے ہیں، ٹی وی بال بچے کتنے کے ساتھ میں تراویح؟ تو مفتی صاحب نے ابھی تو جواب دیا ہے آپ کو اس بات کا. بیوی بچوں کے ساتھ تراویح بہت کلام پر پڑھ رکھے ہیں، اس میں پڑھ سکتے. ٹی وی کی آواز بند کریے اور پھر سوال کیجیے. صابر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ امام کے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے میرے تراویح ہوتا ہے. تراویح اب جو آپ بتا یہ سوال کر رہے ہیں پھر ٹی وی میں سن رہے ہیں. دیکھیے آپ صحیح جو ہے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دو باتیں سمجھ میں آئیں. پہلے تو یہ کہ تراویح بچوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں پڑھ سکتے. لیکن مجھے جو بعد میں سمجھ میں آیا آپ کی بات یہ ہے کہ تراویح جو ٹی وی میں آتی ہے، پروگرام آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. تو ٹی وی میں تو تراویح اگر آتی ہے اس کے ساتھ تو آپ نہیں پڑھ سکتے، اس میں تو نماز آپ کی نہیں ہوگی اگر ٹی وی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں. تو آپ جب تراویح پڑھیں ٹی وی کی بند کر دیں اور اپنے اعتبار سے تراویح پڑھیں. اگر یہی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوبارہ سوال کر لیں. مبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی مبینہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. مولوی صاحب کو بھی ہمارا سلام. ہمارے تاؤ دکھتے ہیں مولوی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. مولوی صاحب ہمارے پائے کی جگہ دکھتی ہیں، بہت روز ہوا دیکھو. خیریت؟ سب خیریت ہے مولوی صاحب؟ جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، بڑھیا ہے. سیم ہمارے تاؤ کے ساتھ جیتتے. ہمارے تاؤ تو انتقال ہو گیا ماشاء اللہ. تم نہ دیکھے تو ہمارے تاؤ یاد آتی جلدی. آپ کے تاؤ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے تاؤ کی یاد آتی ہے آپ کو؟ ہاں بہت بہت زیادہ آتی ہے. اچھا اتنی زیادہ بہت بہت زیادہ آتے ہیں تاؤ کے. ٹھیک ہمارے ہے. ابا بھی انتقال ہو گئے. جی ہمارا ابا بھی انتقال ہو گیا. ان کے ابا کی بھی وفات ہو گئی ہے. جی دیکھیے اصل میں جس سے خاص لگاؤ ہوتا ہے یا خاص تعلق ہوتا ہے اس کی یاد بھی زیادہ آتی ہے. لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ تھوڑا صبر و ہمت سے کام لیں اور یہ تصور کریں کہ وہ گئے ہیں، کل کو ہمیں بھی جانا ہے. یہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے اور یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے. اصل تو آخرت میں اللہ ساتھ کر دے اور آخرت میں کامیابی دے دے. یہ تصور کریں ذہن میں
اور اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ صبر دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور صبر کی بدولت اللہ کی مدد بھی نصیب ہوتی ہے. آپ صبر کریں, اللہ مدد کرے گا اور دل کو سکون دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رامپور سے ہمارے ساتھ اچھن میاں صاحب ہیں لائن پر. جی سوال بیان کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا آنکھوں میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کی؟ جی ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب ان کا آخری سوال لے لیتے ہیں پہلے. دیکھیں, کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو زمین پر بیٹھنے پر قادر نہ ہو, یعنی زمین پر نہ بیٹھ سکتا ہو. اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز جائز نہیں ہے. کرسی پر بیٹھ کر جائز نہیں ہے, نیچے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو. جی اور ان کا پہلا سوال آنکھ میں دوا ڈالنے کے تعلق سے بات یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا روزے میں جائز ہے. آنکھ میں دوا ڈالنے کی وجہ سے بعض مرتبہ حلق میں بھی تراوٹ محسوس ہو جاتی ہے یا دوا کا اثر محسوس ہوتا ہے, تو یاد رکھیں کہ اگر ایسا بھی ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ حلق تک جو اس کا اثر دکھائی دے. اچھا مفتی صاحب, اسی پر میرا ایک اور سوال تھا کہ سر میں تیل خواتین ڈال کے سو سکتی ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل. دیکھیں, ظاہری جو چیزیں ہیں, آدمی یا عورت کوئی بھی سر میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں, سرما بھی لگا سکتے ہیں, عموماً منع کیا جاتا ہے. جی اسی طریقے سے عورتیں کریم وغیرہ بھی لگا سکتی ہیں اور مہندی وغیرہ بھی لگا سکتی ہیں. ان تمام چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ناخن کاٹ سکتے ہیں مرد ہوں یا عورت, اور بال وغیرہ بھی کٹوا سکتے ہیں مرد وغیرہ, تو ان چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی مفتی صاحب, بات سحری کی چل رہی تھی, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, سحری اور افطار کے وقت کن چیزوں سے روزہ کرنا یا افطار کرنا افضل ہے؟ دیکھیں, سحری کے تعلق سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی مخصوص کھانے کی چیز یا مخصوص غذا کے تعلق سے کہیں نہیں ملتا کہ اسی چیز سے افطار وہ سحر کرنا سنت ہے یا یہ چیز کھانا سحری میں سنت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, جو چاہے کھا لے. افطار میں چاہے وہ سحر میں چاہے ایک گھونٹ پانی پی لے, کھانا کھا لے یا کوئی بھی چیز اس وقت کھا لے تو انشاءاللہ سحر ہو جائے گی, سحری مان لی جائے گی. افطار کے تعلق سے البتہ یہ ہے کہ کھجور سے افطار کرنا سنت بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے. جی بے شک. انور جاوید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی انور جاوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بیان کیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انور صاحب, ہمیں آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑا رک کر دھیرے دھیرے بولیں. جی 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 سوال یہ ہے کہ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کی طرف سے اگر افطاری آتی ہے تو کیا روزہ کھولنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرمے والی بات تو ابھی آپ نے ہی بتا دی تھی, یہ بتا دیجیے کہ غیر مسلم. نہیں, پھر بھی ہو سکتا ہے انہوں نے سنا نہ ہو, تو یاد رکھیے کہ سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, روزے میں سرما لگا سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا افطاری کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم افطار کرانا چاہتا ہے خوشی کے ساتھ تو کیا اس کا افطار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, جائز ہے, اور اس سے افطار کرنے میں آپ کے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, آپ کو پورا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا انشاءاللہ, اگرچہ دنیا ہی میں صحیح. جی مفتی صاحب ایک چیز اور مجھے آپ سے جاننی تھی, ہمارے ناظرین کو بھی ضرور جاننی ہوگی کہ روزے میں خون ڈونیٹ کرنے سے یا کسی کو دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں خون نکلوانے کی. روزے کی حالت میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون نکلوایا جائے, کوئی اچانک حادثہ پیش آ گیا کسی مریض کو خون دے دیا جائے, بعض مرتبہ پچھنے وغیرہ لگائی جاتی ہیں ان میں بھی خون نکلتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر خون نکلوانے کی وجہ سے یا خون دینے کی وجہ سے یا خون نکلنے کی وجہ سے اگر روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے, یعنی کہ روزہ بھاری لگتا ہے یا اسی طریقے سے کمزوری اتنی آ جاتی ہے کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہے, یا اس طرح کوئی اگر فرق پڑتا ہے یعنی روزے کی قوت طاقت اس کے اندر نہیں رہتی, تو پھر تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, مکروہ تو کم سے کم ہے ہی.
اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی خون دینے کے باوجود یا خون نکلوانے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، علی حال ہی طاقت باقی ہے، کمزوری اتنی نہیں آتی کہ اور اتنی طاقت ہے کہ روزہ پورا بسہولت کر سکتے ہیں، تو پھر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خون دیا بھی جا سکتا ہے، نکلوایا بھی جا سکتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ کی وجہ سے جو ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ جی امین خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی امین صاحب، ہلو جی سوال بیان کیجیے۔ ہلو، جی آواز آ رہی ہے تو سوال بیان کیجیے۔ میرا سوال ہے جی سیدوں کو کیوں نہیں دینا زکات؟ کن کو زکوٰۃ نہیں دینا؟ ٹھیک ہے، آ گیا سمجھ میں۔ جی ٹھیک ہے، جی مفتی صاحب۔ دیکھیں سیدوں کو اس لیے نہیں دینا کہ سید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہمارے لیے زکوٰۃ صدقات کا لینا جائز نہیں ہے، اور ہماری اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا، اس لیے سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سید ہے کہ جو زیادہ کمزور حالت میں ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ امداد سے اس کی مدد کریں۔ جی محمد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی محمد اسماعیل صاحب، جی سوال السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میں کہنا تھا میرا لڑکی ہے 8 سال کا، وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی نہیں۔ شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں رکھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر اس کو ہمت ہے اور وہ روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے، بلکہ 8-9 سال کے بچے کو تو عادتاً یعنی عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوانا بھی چاہیے کبھی کبھی، تاکہ آئندہ چل کے اسے عادت بنے اور بعد میں وہ روزہ چھوڑنے کی عادی نہ ہو، تو بالکل رکھ سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مسز شیخ صاحبہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی مسز شیخ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آج ہم کو ایک صبح لائیو پروگرام میں ہمیں ایک بات سننے کو ملی، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی حافظ کو پیسے دیے گئے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حافظ صاحب، بڑی تعجب کی بات لگتی ہے کہ لوگ بڑے بڑے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ٹیوشن پہ، فیس پہ، بچوں کو نہ جانے کہاں کہاں بھیج دیتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پہ لوگ بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، انہوں نے پیسے لے لیے۔ اگر کسی مولوی یا حافظ کا گھر، ان کے بچے اگر خوشحال ہو جائیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ تو انسان کو اپنے من سے، اپنے دل سے اور ان کا حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اس بات سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ مطلب انہوں نے پیسے لے لیے تو ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ حافظ صاحب، یہ بات سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ اتنی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں اور خود کیا کیا کرتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے بارے میں بھی نظر ڈالیں اگر انسان کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اس پر تو کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن کسی نے مطلب خوشی سے انسان تراویح پڑھنے میں تو دینا چاہیے، سب کو دینا چاہیے، بلکہ کوئی اگر بچے کو تعلیم دیتا ہے، کوئی کلام پاک ختم کراتا ہے، ہم تو کہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انسان اپنی خوشی سے دے، کتنی اچھی بات ہے۔ جی السلام علیکم، بس ہم یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ بہت تکلیف ہوئی آج صبح کی بات سن کے۔ جی آپ کی تکلیف بالکل برحق ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح شدت والے معاملہ صبح وہ کال آئی تھی، واقعی اس طرح کی شدت غلط ہے بالکل، کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ اپنی طرف سے لوگ مسئلہ بنا لیتے ہیں، کسی عالم سے تحقیق نہیں کرتے، کسی جو ہے جاننے والے سے معلوم نہیں کرتے، بس اپنی طرف سے جو جی میں آتا ہے خود جو ہے نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور جہاں دین کا معاملہ آتا ہے واقعی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بس ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ سب کچھ سمجھ دے اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے سب کو۔ بے شک۔ جی مفتی صاحب، بات رمضان کی چل رہی تھی، روزے کی چل رہی تھی، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مسواک کرنا روزے میں کتنا افضل ہے؟ دیکھیں مسواک جس طریقے سے عام دنوں میں سنت ہے اور اس کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے روزے میں بھی مسواک کرنا بالکل جائز ہے، سنت ہے، اور روزے کی وجہ مسواک کرنے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسواک کے 70 فائدے بتائے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر اللہ فرماتے ہیں، اگرچہ اگر وہ پہلے سے مومن ہوتا ہے
تو اس لیے مسواک بہت اچھی چیز ہے، روزے میں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روزے دار کے معدے کی بو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، تو وہ بو وہ نہیں ہے جو دانتوں کی بو ہے، وہ معدے کی بو اس کا تعلق ہے، اور مسواک سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، معدے کی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور دانتوں کی صفائی کا تو معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں بھی جب آپ جانکنی کے حالت میں تھے اس وقت بھی جب شدت بخار کی بہت زیادہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک چبا کر دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو مسواک کا معاملہ تو بڑا اہم ہے، اس لیے مسواک ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ روزے پر مسواک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی قدسیہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی قدسیہ صاحبہ سوال بیان کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے دو سوال ہیں، فرمائیے۔ درود جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف بولتی مفتی صاحب، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، وہ درود دوسرے ٹائم پہ بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وہ ایک سوال۔ اور ایک دوسرا سوال، سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتی نا، وہ صبح کی نماز کے بعد سے عشاء تک کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں کیا سورہ کہف جمعہ کے دن؟ ٹھیک، دو سوال میرے، درود کا ایک، کہف کا ایک۔ جی جی بالکل۔ جی دیکھیے درود شریف یہ ایسا ہے کہ جمعہ کے دن تو خاص فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ روزمرہ یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزمرہ کے معمولات میں آپ چاہے جس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، باعث ثواب ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ آپ اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ کہف پورے یعنی یہ سمجھیے کہ جمعرات کا سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر جمعے کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رات میں، دن میں، اور دن میں صبح صادق سے شروع ہوتا ہے تو فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، بس سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ لیں۔ اور رات میں بھی جو جمعے سے پہلی رات ہوتی ہے، جمعے والی، جمعرات کے بعد جو رات ہوتی ہے، رات میں چاہیں تو رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ریحان خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی ریحان صاحب سوال بیان کیجیے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بوندی راجستھان سے بول رہا ہوں۔ جی یہاں پر مسئلہ یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہمارے والد صاحب فجر کی اذان پڑھتے ہیں، جی تو فجر کی اذان کا جو کارڈ ہوتا ہے نا، یہاں سحری ٹائم ہوتا ہے 5:05 پر ختم، جی تو پاپا نے 5:05 پہ اذان پڑھ دیتے ہو، مطلب پھر جو مسجد میں نقشے لگایا، تو یہاں پر بہت سے عالموں نے اس پہ مطلب آواز اٹھا رہی ہے کہ اتنی جلدی اذان نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ چل رہا ہے۔ اور فجر کا وقت ہمارے یہاں 5:30 کا ہے، بہت سی مسجدوں میں 6 کا ہے، تو ہم نے بھائی ماشاء اللہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے نمازیوں کی، تو 5:30 کا ٹائم ہے، تو اس میں بھی یہاں پر بہت سے عالم لوگ کہ بھائی اجالے میں ہونا چاہیے، مطلب صبح صادق کے وقت فجر کا مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ آپ غور کر دیجیے۔ جی رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیے ان لوگوں کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اذان ایک دم صبح صادق یعنی کہ ختم سحری کا وقت جو ہے بالکل اسی وقت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے تھوڑا معاملہ پیچھے ہو جائے۔ ایسی صورت میں اگر پہلے دے دی تو وہ اذان مانی نہیں جائے گی، صبح صادق کے بعد اذان دینا چاہیے، اور صبح صادق کے بعد جو اذان ہوگی تو اس اذان کو مانا جائے گا۔ سحری کے ختم کا اعلان کر دیا جائے اور بالکل بتا دیا جائے کہ اب کوئی گنجائش آگے نہیں ہے۔ باقی اذان کا جہاں تک معاملہ ہے تو اذان کم سے کم 3 منٹ بعد، اور 3 بھی اگر نہیں کر سکتے تو 1 منٹ تو ضرور لیں۔ ویسے احتیاطاً 3 منٹ فقہا نے لکھا ہے کہ 3 منٹ احتیاطاً لے کر کے 3 منٹ بعد پڑھیں، لیکن اگر اتنا بھی نہیں تو کم سے کم 1 منٹ بعد تو ضرور پڑھیں، چونکہ اگر آپ نے وقت سے پہلے اذان پڑھ دی تو وہ اذان مانی نہیں جائے گی۔ جی یوسف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی یوسف صاحب۔ ہیلو جی سوال بیان کیجیے۔ جی روزے کے حالت میں کان میں لکڑی ڈال سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں جی ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب دیکھیے کان میں لکڑی وغیرہ ڈالنے سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ دیکھ لیں کہ کان کو نقصان نہ ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ میل نکالنے کے لیے اگر آپ نے سلائی ڈال لی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ شعیب خان صاحب لائن پر ہیں۔ جی شعیب صاحب۔ ہاں میڈم۔ جی سوال بیان کیجیے۔
सवाल ये है कि वो थायराइड का पेशेंट अगर कोई है जी तो वो रोजा रख सकता है? जी ठीक है मुफ्ती साहब थायराइड का जी। पेशेंट। जी जी और मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाएंगे, सुनिए जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। थायराइड चूँकि ऐसा मरज़ नहीं है कि जिसकी वजह से आदमी रोज़ा ना रख सकता हो। अगर सिर्फ थायराइड है और रोज़ा रखने की ताकत है तो बिल्कुल रख सकता है, दुरुस्त है, रोज़ा रख ले। जी मुल्ला ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी मुल्ला साहब सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। जी हाँ, हम दो क्वेश्चन जानना चाहते हैं। थोड़ा तेज बोलिए आप। हाँ, हम बोलना चाहते हैं कि हेलो। जी जी सवाल बयान कीजिए। हम बोलना चाहते हैं कि ये जो हेलो। जी सवाल बयान कीजिए। आप टीवी से अपना ध्यान हटाइए, सिर्फ मोबाइल पे बात कीजिए तो समझ में आएगी। हेलो। जी फरमाएं। हम बोलना चाहते हैं ये रमजान महीना में बीवी के संग मिल के आपको क्या पूरा नहाने होगा कि आप गला तक धोने से हो जाएगा? क्या धोए जाए? ठीक है। मुफ्ती साहब समझ गए? जी मुफ्ती साहब। हेलो। जी मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाएंगे, सुनिए जी मुफ्ती साहब। देखिए एक बात याद रखिए, रमज़ानुल मुबारक में दिन में तो रोज़े की हालत में तो मिलना जायज़ नहीं है। रात में अगर आप बीवी से मिले हैं तो रात में जो है जब भी मिले बहरहाल गुस्ल करना पूरा ज़रूरी है। सिर्फ गले तक धोने से काम नहीं चलेगा, पूरा सर से लेकर पाँव तक एक बाल बराबर भी निगाह सूखी ना रहे, पूरा गुस्ल करना ज़रूरी होगा। सहरी से पहले पहले यानी सुबह सादिक से पहले पहले अगर आपने गुस्ल किया है तो गरारा भी ज़रूरी है और पहले करना ही चाहिए। हाँ अगर वक्त तंग है, कोई मजबूरी है तो अलग बात है, तो गरगरा और नाक में नरम हड्डी तक 5 चिम पहुँचाना सब कुछ है। दिन में अगर किसी वजह से ऐसी नौबत आ जाए कि वैसे कोई हाजत आ जाए तो अगर गुस्ल कर रहा है तो उसमें गरगरा नहीं करना चाहिए, नाक में नरम हड्डी पर ज़्यादा पानी नहीं खींचना चाहिए। बाकी पूरा गुस्ल करेंगे, अगर पूरा नहीं करेंगे तो वह गुस्ल माना नहीं जाएगा और इस तरह नमाज भी नहीं होगी। जी मोहम्मद जाकिर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी जाकिर साहब। जाकिर साहब सवाल बयान कीजिए। ये मेरे भाई की खबर में जी मेरे भाई की खबर पे जी मेरे औरत को दफनाया, कुछ गलती है? भाई की खबर मेरे पे या मेरे भाई के खबर पे मेरी बीवी को दफन किया है, कुछ गलती है वो? मतलब क्यों दफन किया उसी की कब्र पे, अलग खबर क्यों नहीं बनाई? जो नहीं तो खबरस्तान में रखी है खबर। टीवी की आवाज कम करके सवाल बयान कीजिए। नहीं खबरस्तान वो भरती है, इसीलिए वो जो खबर खोता ना वो पूछा तुम्हारी खबर कोई जगह है तो। ठीक है मुफ्ती साहब जी। देखिए कब्र से मुराद अगर ये है कि उनके पास कब्र बनाई है तो बहरहाल वैसे तो कब्रिस्तान में कहीं भी बनाई जा सकती है, लेकिन रिश्ते के ताल्लुक़ से तो वो गैर महरम है, महरम तो है नहीं। उसी कब्र में एक साथ दफन करना तो ठीक नहीं है, या उसी कब्र में तो दफन करना ठीक नहीं है। आसपास अगर कहीं बना दी तो उसमें कोई हरज नहीं है, बना सकते हैं। जी साहिबा नूर साहिबा हमारे साथ हैं। जी नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सवाल बयान कीजिए। मुझे ये सवाल पूछना था कि मेरे अब्बा का इंतकाल 10 साल पहले हो चुका था जी, तो जो मोहल्ले वाले होते हैं हम लोग को ज़कात देते हैं जी, ज़कात देते हैं हम लोग को, तो वो हम लोग के ऊपर तो फर्ज है लेना। तो जब हम लोग बड़े हो गए, जैसे हम 16 साल के हैं, मेरा एक भाई है वो 15 साल का है, तो वो क्या कहते हैं हमारे ऊपर फर्ज है कि हम किसी और को ज़कात दे सकें। आपका भाई कुछ करता है नहीं करता? हाँ मेरा भाई काम करता है। तो आपका गुजारा चल जाता है? हाँ थोड़ा बहुत चल जाता है। थोड़ा बहुत चल जाता है। ठीक है जी ठीक है मुफ्ती साहब। देखिए अगर थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता है आपका तो बेहतर तो यही है कि आप ज़कात लेना बंद कर दें। अब आपकी परेशानी दूर हो गई है, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा वसाअत दे, तो बेहतर ये है। लेकिन अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा, तो बहरहाल गुंजाइश है कि अभी आप ले सकते हैं, लेकिन अपने आप में ख़ुद गौर कर लें कि क्या हालात हैं और क्या वो है।
اگر صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، یا اکٹھا نہیں ہو پاتا، بس روزمرہ پریشانی سے گزارا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو لینے کی ابھی گنجائش ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، بالغ ہو گئے تب بھی۔ جی مفتی صاحب بات چل رہی تھی روزوں کی، تو میرا ایک سوال یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک میں روزہ یا عبادت کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا گنا زیادہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گنا فرائض کا، نوافل کا فرائض کے برابر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ اس ماہ کے اندر ہر نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ روزوں کا بدلے کا تو آپ پوچھنا ہی کیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، دونوں اعتبار سے انا اجزئ بھی بعض روایتوں میں ہے اور اجزئ بھی ہے، یعنی میں بدلہ خود دوں گا یا میں خود بدلے میں دوں گا، یعنی اللہ کی رضا ملے گی۔ بہرحال ہر اعتبار سے روزے کا بدلہ تو بہت ہی قیمتی ہے، اس کے بارے میں تو ہم کچھ زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ کیا دے دے کتنا دے دے کوئی گارنٹی نہیں، اللہ زیادہ سے زیادہ ہی دے گا انشاءاللہ۔ پھر جنت میں مخصوص درجہ بھی روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنا رکھا ہے۔ ہاں دیگر معاملہ دیگر عبادات کا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے صدقات ہوں، چاہے زکوٰۃ ہوں، چاہے دیگر اور کوئی بھی عبادت ہو، اگر ہم فرض ادا کر رہے ہیں اور روزہ بھی فرض ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ 70 درجہ ملے گا، اور وہ اس کے علاوہ ہے کہ اللہ اس کے علاوہ اور روزے پر کیا کیا انعامات دے گا۔ تو 70 گنا تو ہر فرض کا ہے ہی، چاہے فرض نماز ادا کریں، فرض روزہ رکھیں، فرض زکوٰۃ ادا کریں یا فرض کوئی سا بھی کریں، تو 70 گنا تو ملنا ہے۔ اور نفل کام کوئی بھی کریں، ہم نفلی صدقہ دیں، نفل نماز پڑھیں، نفلی ذکر و اذکار کریں، ان تمام کا ثواب فرضوں کے برابر ملے گا اللہ کی بے طرف شک سے۔ مفتی صاحب۔ جی فرید احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی فرید صاحب سوال بیان کیجئے۔ فرید صاحب سوال بیان کیجئے۔ سوال یہ کہ آج بیمار ہے، روز سے رکھ پا رہا ہے اور اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ 30 مسکینوں کو روز کھانا کھلا سکے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سنیے یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ 20 مسکینوں کو روزانہ کھانا کھلانا پڑے گا روزے کے بدلے؟ فرید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ ہاں تو ٹی وی کی آواز بند کیجئے اور مفتی صاحب کی آواز سنیے فون پر۔ نہیں یہ مولوی لوگ بتاتے ہیں۔ جی نہیں، دیکھیے کئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ قسم کا کفارہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اور اس قسم کو توڑ دیا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ روزے کے بدلے میں 20 مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے، نہ 10 کو ہے۔ روزے کا بدلہ تو یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا تو ایک جو ہے فدیے کے برابر، ایک صدقہ فطر کے برابر، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں ادا کرنی ہے۔ یعنی یہ مان لیجئے کہ تقریباً 35-40 روپے بنیں گے آج کے ریٹ کے حساب سے، تقریباً تو 40 روپے مان لیجئے آپ ایک صدقہ فطر کی قیمت، تو 40 روپے زیادہ سے زیادہ ادا کرنے ہیں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے پاس اتنی بھی وسعت نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، استغفار کرے بس اللہ تعالیٰ سے۔ جی انصاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی انصاری صاحب جی بولیے۔ سوال بیان کیجئے۔ تھوک آتا ہے منہ پہ بار بار۔ انصاری صاحب سوال بیان کیجئے۔ روزے کی حالت میں تھوک آ جاتا ہے بار بار۔ روزے کی حالت میں منہ میں تھوک آ جاتا ہے بار بار، بس یہی سوال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے شکریہ۔ دیکھیں تھوک آ جاتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو تھوک آئے نگل لیں، اکٹھا کر کے نہ نگلے۔ تھوک بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تھوک نکالنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، جو آ رہا ہے نگلتے رہیں، اکٹھا نہ کریں، بس یہ طریقہ غلط ہوگا۔ باقی اگر آیا آپ نے نگل لیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ آپ کا باقی رہے گا۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور ہے میرا کہ روزے کے ماہ رمضان میں کوئی ان شخص بنا کسی اجر کے کھلے عام کھائے پیے تو اس پر کیا؟ دیکھیے یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، مسافر ہیں، یا اسی طریقے سے معذور ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے،
ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائیں پئیں، تنہائی میں کھائیں اگر ان کو ضرورت ہے، تقاضا ہے اور وہ اس طرح جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تنہائی میں روزے داروں کے سامنے سے ہٹ کر کے الگ جگہ کھائیں۔ کھلے عام کھانا پینا تو بہت سخت معاملہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو اسلامی اگر حکومت ہے تو اس میں سزائیں موجود ہیں اور ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے جو کھلے عام اس طریقے سے ایک طرح سے یہ بغاوت کرنا ہے کہ کھلے عام کھانا پینا۔ اس لیے اللہ نے رخصت اگر دی ہے تو کھلے عام نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں کھا لے پی لے، دوسروں کا احترام کر کے بے کھائیں۔ شک۔ جی فرزانہ خاتون صاحبہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی فرزانہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بیان کیجیے۔ جی مفتی صاحب سے میری 2 سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میری پہلا یہ سوال ہے کہ جیسے روزہ میں کام تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا قرآن کریم کا تلاوت میں ہم کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ جیسے پارا تو ہم پڑھ لیں گے، سورتیں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ہو تو ہمیں پوچھنے کے لیے بولیے کوئی خاتون کہ اگر ان کا جیسے ناپاکی کا ایام ہے تو وہ روزے نہیں توڑتی ہے، وہ روزے ہی رکھ لیتی ہے، تو کیا اس پر اس کو کیا ملے گا یا پھر گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب آخری سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے روزہ جس کے اوپر جو معذور ہے، معذور یہ کہہ لیجیے کہ اس طرح کی ماہواری کی حالت میں تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اگر رکھے بھی تو روزہ مانا نہیں جائے گا، تو اس لیے اس کو روزہ تو نہیں ہوگا اور اس کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں وہ روزے داروں کے مشابہت اگر کرتی ہے، اس کا اگر یقین یہ ہے اور وہ یقینی یہی کرنا چاہیے کہ روزہ تو میرا نہیں ہوگا لیکن میں روزے داروں جیسی رہوں گی تو مجھے ثواب ملے گا، تو وہ روزے داروں کی مشابہت میں اگر کرتی ہے تو پھر اس پر انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ روزے بعد میں قضا کرنے پڑیں گے اور روزے بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ دوسری بات یہ آپ نے جو تلاوت کے تعلق سے کہا، ابھی تک تو ہمارے پاس جتنے کال آئی ہیں یا جتنے بھی لوگوں نے سوال کیا وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے تلاوت بڑھا دیں، لیکن آپ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ رمضان المبارک میں معمولات بڑھ جائیں، کاموں کی سیٹنگ تھوڑا آگے پیچھے کر کے۔ ہاں یہ ہے کہ جو آپ صورتوں کا یا اور ورد اذکار ذکر و اذکار یہ روزانہ کا معمول ہے آپ کا، ان کو آپ مؤخر کر کے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ جی مفتی صاحب ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں روزے کی حالت میں منجن کا، ٹوتھ پیسٹ کا یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال درست نہیں ہے، اس طرح کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خالی برش اگر کر رہا ہے تو وہ بھی بہتر نہیں ہے، لیکن کر سکتے ہیں، مسواک کرنے میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ باقی ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، ہمارے اور ناظرین کی رہنمائی فرمائی، اس کے لیے بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین۔ جی ناظرین انشاءاللہ مجھے آج دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Ruh Afza, Milkshake, Nariyal Pani.